बेंगलुरु के आरटी नगर के प्राइम अपार्टमेंट में दीनी घराना कैसा हो और दीनी घराने की जिम्मेदारी के उन्वान पर मौलाना मकसूद इमरान और दीगर उलमाए कराम के बयानात मुनक्कद हुए। मकान, घर, ये सुकून का जरिया उसी वक्त मुकम्मल हो सकता है जब ये जाती हो। अपना जाती मकान, किराए वाला घर दर्द सर होता है, वो कोई सुकून का जरिया नहीं होता। इस्लाम के अंदर आप नजर दौड़ाएंगे, नबी की सीरत में आप मुताला करेंगे, स्टडी करेंगे, तो आपको मालूम पड़ेगा कि जाती मकान होना चाहिए, किराए का मकान नहीं होना चाहिए। किराए के मकान में सुकून अधूरा होता है, इनकम्प्लीट होता है। 21 तारीख शुरू होती है, 25 तारीख आ जाती है, बंदे का चैन और सुकून हराम हो जाता है कि भाई अभी किराया अदा कर रहा है। नींद हराम, भूख हराम। हमारे एक उस्ताद मोहतरम थे, तमिलनाडु के रहने वाले मौलाना शफी साहब रहमतुल्लाहि अलैह, वो हमें एक लतीफ़ा सुनाया करते थे। कहते थे आदमी महीने में 3 हालात से गुजरता है। शुरू के 10 दिन में कुछ और कंडीशन होती है, दूसरे 10 दिन में कंडीशन कुछ और हो जाती है, तीसरे 10 दिन में उसकी कुछ और ही आलम बन जाती है और ही दुर्गत बन जाती है। वो फरमाते थे शुरू के 10 दिन में 1 तारीख से लेकर 10 तारीख तक बंदा जैसे ही पेमेंट मिलती है बड़ा ही तरबतर होता है, खुशो खुर्रम होता है। लेकिन 11 तारीख से लेकर 20 तारीख तक बंदा तरबतर से तितर बितर हो जाता है। लेकिन जब 21 तारीख से 30 तारीख आती है तो बंदा तितर बितर से दरबदर हो जाता है। तो ये सुकून का जरिया नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी देखिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी बनाई, अपनी 9 बीवियों के लिए मस्जिद नबवी के बगल में 9 कमरे बनाए, जाती मकान था। हजरत थानवी रहमतुल्लाहि अलैह भी शुरू में जाती मकान के कायल नहीं थे। वो कहते थे मैं दुनिया क्यों जमा करूं, मैं किराए के मकान में रह लूंगा। एक मर्तबा हज पर जाना हुआ, सय्यदुत ताइफा हजरत मुहाजिर मक्की मदनी रहमतुल्लाहि अलैह से मुलाकात हुई। हजरत थानवी रहमतुल्लाहि अलैह ने फरमाया हजरत बीवी बड़ा सता रही है, इसरार कर रही है कि मुझे जाती मकान चाहिए, अपना पर्सनल घर चाहिए मुझे, तो मैं क्या करूं, मैं तो उसका कायल नहीं हूं, मैं तो तैयार नहीं हूं। हजरत ने कहा जाती मकान होना चाहिए, हर एक का जाती मकान होना चाहिए। सुकून वहीं पर जाकर कंप्लीट होता है, किराए के मकान में सुकून मुकम्मल नहीं होता। चाहे कुरान के एतबार से देख लो, सीरत के एतबार से देख लो। हजरत मौलाना पीर जुल्फिकार साहब नक्शबंदी दामत बरकातुमुल आलिया फरमाते हैं कि उनके उस्ताद ने उनसे कहा था ला ईमाना लिमल्ला मकान ला, उसका ईमान नहीं जिसका कोई मकान नहीं। ये हजरत का एक कौल है, ला ईमान लिमल्ला मकान ला, उसका कोई ईमान नहीं जिसका मकान नहीं। बंदा जो ईमान वाला होता है वो सिर्फ अल्लाह रसूल और आखिरत के साथ लॉयल नहीं होता, वफादार नहीं होता, वो अपनी फैमिली से भी लॉयल होता है, वो अपने खानदान वालों से भी लॉयल होता है, वफादार होता है। इसलिए ईमानदार का हक बनता है, एक जिम्मेदारी उसके ऊपर आयद होती है कि वो एक जाती मकान छोड़ कर जाएं। कहीं ऐसा ना हो कि वो अपने बीवी बच्चों को मरने के बाद रस्ते का बना दें, जब नबी ने हमें रस्ते का नहीं बनाया। फाइनेंशियल कंडीशन को मजबूत करके छोड़ा, हर एतबार से सिस्टमैटिक बनाकर छोड़ा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोटी कपड़ा मकान देकर छोड़ा, आदिवासी नहीं बनाया। ये नहीं कहा कि भाई परमात्मा के हवाले अपनी आत्मा करने के लिए तुम भूखे रहो, हमेशा प्यासे रहो। रोटी भी दी, कपड़ा भी दिया, मकान भी दिया, तो हमारा भी हक बनता है कि हम जाने से पहले कद्दो काविश करके, जद्दोजहद करके अपने आने वाली नस्लों के लिए एक मकान छोड़कर जाए जो जाती मकान हो। कम अज कम उनके सरों के लिए एक साया तो हो, धूप से बचने के लिए,
بارش سے بچنے کے لیے، در بدر کی ٹھوکریں کھانے سے بچنے کے لیے. اس لیے ذاتی مکان سب سے بہترین چیز ہے، یہیں پر آ کر سکون مکمل ہو جاتا ہے. حضرت پیر صاحب اب یہاں پر تو مکان بنا دیا گیا، اب آگے اس مکان کو گھر بنانا ہے، کہ مکان کو گھر بنانا ہے. حضرت پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں، انگریزی میں حضرت نے ایک محاورہ کہا تھا، ہاؤس از بلڈ بائی ہینڈس اینڈ ہوم از بلڈ بائی ہارٹس. گھر جو بنایا جاتا ہے وہ جذباتوں سے بنایا جاتا ہے، اور مکان جو بنتا ہے وہ ہاتھوں سے بنتا ہے. مکان بنانے کے لیے مال کی ضرورت پڑتی ہے، گھر بنانے کے لیے اعمال کی ضرورت پڑتی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد. جس وقت میں یہاں داخل ہوا، مولانا دار ارقم کا تذکرہ کر رہے تھے، وہیں سے میں اپنی بات کا آغاز کرتا ہوں کہ آج بھی جو دار ارقم ہے وہیں حضرت امام صاحب کھڑے ہوتے، وہ امام کی جگہ ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کعبۃ اللہ کے 3 طرف تو مصلیان کرام مقتدیان عظام بھرے ہیں، اور جو دار ارقم والا حصہ ہے کعبے کے کناروں سے اس جگہ کو خالی کر دیا جاتا ہے، وہ پوری جگہ خالی ہوتی ہے. اور پھر وہاں سے جو پہلا آدمی کھڑا ہوگا وہ امام ہے. وہ امام جہاں کھڑا ہوتا ہے چھت کے سائے میں، اس چھت کو پورے طریقے سے اچھے لائٹ سے، فین سے، اے سی سے سجایا گیا ہے، وہ دار ارقم ہے. وہاں امام کھڑے ہوتے ہیں. اور کعبۃ اللہ کو یوں سمجھے، کعبۃ اللہ کے 4 کونے، 4 کونوں سے پوری دنیا میں 4 لکیر، 4 لائن ڈال دیں تو بھلے 3 طرف والے آدمی پہلی صف میں کھڑے ہوں، اور پھر یہ ایک طرف جو دار ارقم کا حصہ ہے چاہے جہاں تک بھی خالی ہو، امام جتنی بھی دور کھڑا ہو وہ پہلا آدمی ہے، اور باقی 3 طرف کھڑے ہونے والے پہلی صف میں وہ امام کے پیچھے ہے. یہ پہلا آدمی ہے اس لیے کہ وہ سب سے آگے ہے، اس کے درمیان کوئی اور فرد نہیں ہے. تو پوری دنیا کا قبلہ وہیں سے طے ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالی بارہا وہ موقع ہم سب کو دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. میں ہمارے دوست، بزرگ دوست علیم صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے گھر بنایا، ورنہ تو آج اپنے گھر کی اوپننگ کلب کی طرح کرتے ہیں لوگ. گھر کی اوپننگ کو نہیں، گویا کہیں پب اور کلب کو آ گئے. اللہ حفاظت فرمائے. آپ نے اہتمام کیا قرآن شریف اور نعت شریف اور پھر اکابر علماء دین کی گفتگو سے اس گھر میں رہنے سہنے کا آغاز کیا جائے. ایک طرف مرد احباب ہیں اور ایک طرف عورتوں کو بھی انہوں نے جمع رکھنے کا انتظام کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ بے انتہا قبول فرمائے. میں چند باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کر کے اس کے بعد حضرت کی دعا یا حضرت جو بھی ارشاد فرمائیں گے. آج صبح سے تو حضرت کے نہ جانے کتنے جلسے ہو گئے، اور حضرت نے جتنے جلسے آج ترتیب دیے تھے انہی جلسوں میں سے ایک جلسے سے میں بھی آ رہا ہوں، اسی لیے تاخیر ہوئی. میں عبدالعلیم صاحب سے اور بقیہ علماء کرام سے، حاضرین سے معذرت چاہتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا بنائی، پوری دنیا میں اللہ کے چاروں طرف خفیہ کیمرے لگے، اور پھر ان تمام کیمروں میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی زندگی کی ویڈیو ریکارڈنگ بھی بنائی ہے، آڈیو ریکارڈنگ بھی بنائی ہے، اور رائٹنگ ریکارڈنگ بھی بنائی ہے. یہ پوری دنیا میں مرد ہو یا عورت، لڑکا ہو یا لڑکی، جوانی سے پہلے ہو یا جوانی کے بعد، پوری زندگیوں کے ہر ایک فرد کی فردن فردن، تنہا تنہا ہر ایک انسان کی زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ریکارڈ ہے. قرآن میں اس کا ثبوت ہے. وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اللہ تبارک و تعالیٰ کرامن کاتبین، جو 2 فرشتے ہیں نیکیاں اور برائیاں لکھنے والے، وہ پوری لکھ چکے. اللہ تعالیٰ نے وہ سب کو جمع کر رکھا ہے، ہر انسان کی. یہ ریٹنگ ریکارڈنگ ہوئی. اور پھر اس کے بعد اليوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ آج ہم انسان کے منہ پر ضرب لگا دیں گے، مہر لگا دیں گے، اس کے ہاتھ سے بات کریں گے، اس کے پاؤں سے بات کریں گے. یہ آڈیو ریکارڈنگ ہے. اور پھر فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ شَرًّا يَرَهُ. دونوں باتیں،
جو انسان دنیا میں خیر کیا ہے، جو برا کیا ہے، اچھا کیا ہے، برا کیا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کل دیکھ لے گا۔ اللہ اس کی ویڈیو بنائے، ایک ساتھ بیٹھ کر دیکھے گا، بیوی بھی، بہو بھی، بیٹی بھی، ساس بھی، ماں بھی، اور پھر تمام مردوں کے جتنے رشتے ہیں وہ سب ایک ساتھ اس کی اپنی زندگی کو دیکھیں گے۔ اس لیے کہیں ایک کیمرہ لگا ہو تو آدمی کوئی خلاف معمول کام کرنے سے ڈرتا ہے، اسی طریقے سے کہیں بھی پوری دنیا میں برائی کرنے سے پہلے یہ خیال کر لیں کہ اللہ تعالیٰ نے ریٹنگ ریکارڈنگ کے لیے فرشتوں کو تیار کیا ہے، آڈیو ریکارڈنگ کے لیے ہمارے جسم کی چمڑی کافی ہے، اور ویڈیو ریکارڈنگ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں نہ جانے ایسا انتظام کیا ہے کہ انسان سوچ نہیں سکتا۔ اللہ کہتے ہیں کہ جو وہ دیکھنا چاہے گا میں اسے دکھاؤں گا۔ الحمدللہ آج کی مجلس میں بہت سارے اہم باتیں مفتی صاحب کے ساتھ مولانا صاحب الحمدللہ بتائے، کیونکہ ابھی کے موقع میں جتنا بھی ہم عبادت کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، جو بھی ہم کرتے ہیں تو ہم مسلمان ایک ہی ساتھ ہم مسجد میں کرتے ہیں، ہمارا جو اعمال ہے وہ آگے کسی کو نہیں دکھائی دیتا ہے۔ تو الحمدللہ نے یہ عنوان کے موقع پر، اس جوڑ کے موقع پر ہم یہی بتانا چاہتے تھے، مفتی صاحب بھی یہی بتا رہے تھے کہ ہم پڑوسی کے ساتھ کس طرح حسن سلوک کے ساتھ پیش آئے، اور ہم جتنا حسن سلوک کے ساتھ پیش آئیں گے ہم ہمارے ایمان کو، ہمارے اعمال کو پیش کرنے والے بنیں گے۔ وَلَكَ الشُّكْرُ كُلُّ الْمَجْدُ كُلُّ وَإِلَيْكَ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّ لَا مَلْجَأَ وَلَا مَنْجَا مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا وعلى الله ربنا توكلنا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير يا أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يا حنان يا منان يا ديان يا بديع السماوات والأرض يا خالق السماوات والأرض اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين بسم الله الكبير أعوذ بالله العظيم من شر كل رخ نوار ومن شر حر النار بسم الله الذي لا يضر مع اسمه أذى بسم الله الكافي بسم الله المعافي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله على نفوسنا وديننا بسم الله على أهلنا ومالنا بسم الله على كل شيء نعطيه ربنا الله أكبر الله أكبر الله أكبر نعوذ بالله مما نخاف ونحذر الله ربنا لا نشرك به شيئا عز جارك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك ولا إله غيرك اللهم إنا نعوذ بك من شر كل جبار عنيد وشيطان مريد ومن شر قضاء السوء ومن شر دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربنا على صراط مستقيم یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم، اے اللہ آپ جسے چاہتے ہیں عزت عطا کرتے ہیں، جسے چاہتے ہیں ذلیل و خوار فرما دیتے ہیں۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر۔ اے اللہ آج کل لوگوں میں ایک دوسرے کی بڑی بری نظریں پڑتی ہیں، اللہ ان ساری بری نظروں سے ہم میں سے ہر ایک کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم میں ایک دوسرے کے لیے خیر خواہی چاہیں اس کی توفیق عطا فرما۔ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ۔ ہر قسم کی بری نظروں سے اس گھر کی بھی حفاظت فرما، گھر والوں کی بھی حفاظت فرما۔ اے اللہ پڑوس کی بھی حفاظت فرما،
جتنے اس بلڈنگز کے اندر جتنے احباب رہتے ہیں سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ پڑوس کے حقوق جان کر ایک دوسرے کی رعایت کر کے اے اللہ اچھی خوشگوار پاکیزہ زندگی گزارنا آسان فرما۔ اے اللہ ہر قسم کے شرور و فتن سے حفاظت فرما، آسمانی زمینی بلاؤں سے حفاظت فرما، جنات اور شیاطین کی شرارتوں سے حفاظت فرما۔ اے اللہ آپ نے یہ گھر دیا، اے اللہ یہاں رہنے کی آپ نے ہمارے لیے، ہمارے بھائی عبدالعلیم صاحب کے لیے اے اللہ ٹھکانہ عطا فرمایا۔ اے اللہ اس پر ہم وہی الفاظ کہیں گے جسے حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا تھا، ھذا من فضل ربی لیبلونی ااشکر ام اکفر ومن شکر فانما یشکر لنفسی ومن کفر فان ربی غنی کریم ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ اے اللہ بہت سارے وہ احباب جن کے لیے سر چھپانے کی چھت تک نہیں ہے، اے اللہ بہت سارے وہ لوگ جو راستوں میں پڑے پڑے رات گزار دیتے ہیں، اے اللہ میں نے خود وکٹوریا ہاسپٹل میں جا کے رات کی تنہائی میں رات کے وقت میں دیکھا تھا، کئی ایک سڑک پر سوئے ہوئے تھے، ان کے لیے چھت بھی نصیب نہیں تھی۔ اے اللہ یہ تیرا شکر ہے کہ ہمارے بھائی عبدالعلیم صاحب کے لیے اور ہم سب کے لیے آپ نے سر چھپانے کے لیے چھت عطا فرمایا ہے، اے اللہ گھر عطا فرمایا ہے۔ اے اللہ ہمارے جتنے علماء ہیں، جتنے ائمہ ہیں، اے اللہ جتنے ہمارے مدرسین ہیں، سب کے لیے خاص مکان بنانا نصیب فرما دیجیے، خاص مکان بنانا آسان فرما دیجیے۔ اے اللہ عزت کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، ذلت کی زندگی سے ہماری حفاظت فرما۔ یہاں جتنے احباب ہیں جن کے لیے اب تک خاص مکان نہیں بنا، اے اللہ ان کے لیے بھی خاص مکان بننا آسان فرما۔ اے اللہ سہولتیں عطا فرما۔ اے اللہ ہم کو کسی کا محتاج نہ بنا، اپنا محتاج بنا لے۔ اے اللہ ہمیں پتہ ہے آپ نے یہ بہت ہی ہمارے سامنے پیش کیا ہے، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو سب کے سب تم اللہ کے محتاج ہو۔ اے اللہ آپ غنی ہیں، واللہ هو الغنی الحمید، اے اللہ آپ ہی تعریف کے قابل ہیں، ہماری کوئی تعریف نہیں، ہماری کوئی حمد و ثنا نہیں، ہماری کوئی کبریائی نہیں۔ اے اللہ ساری تعریفیں آپ کے لیے، ساری حمد و ثنا آپ کے لیے، ساری بڑائی آپ کے لیے۔ اے اللہ یہ جو نعمتیں آپ نے عطا فرمائی ہیں اس پر ہم آپ کا بے پناہ شکر بجا لاتے ہیں۔ اے اللہ ہمارے عبدالعلیم صاحب نے بڑی مشکلوں سے، اے اللہ پریشانیوں سے نکل کر اس مکان کو آپ نے تعمیر فرمایا، یہاں رہنے کا آپ نے انتخاب فرمایا۔ اے اللہ ان کے لیے یہ گھر سکون کا باعث بنے، اے اللہ اطمینان کا باعث بنے، ان کے اولاد کے لیے، ان کے گھر والیوں کے لیے اے اللہ یہ گھر سکون کا باعث بنے۔ اے اللہ اس کی توفیق عطا فرما، ہر قسم کی پریشانیوں سے ان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم جتنے بھی احباب اپنا مکان بنائے ہیں ان کے لیے بھی ان کے گھروں میں سکون عطا فرما۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب کے ذریعے ہمیں اطمینان قلب عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کے لیے خیر کے فیصلے فرما، شرور و فتن سے حفاظت فرما۔ اے اللہ ایک بھائی دوسرے بھائی پہ جادو کرے جبکہ جادو حرام ہے، ایک بہن اپنے بھائی پہ جادو کرے حرام ہے۔ اے اللہ آج دھڑلے سے یہ جادو کرانے کے لیے آگے بڑھ جاتے ہیں، ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اے اللہ ہر قسم کے جادو سے ہم میں سے ہر ایک کی حفاظت فرما، سفلی عمل سے حفاظت فرما، کالے جادو سے حفاظت فرما، اے اللہ دوغلے پن سے حفاظت فرما۔ اے اللہ تیری رضا تیری خوشنودی عطا فرما۔ اے اللہ تجھے راضی کرنے والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم میں ایک دوسرے کے لیے محبت پیدا فرما۔ اے اللہ ایک دوسرے کے لیے عزت ہمارے لیے عطا فرما۔ اے اللہ کبھی کسی کو ذلیل کرنے سے ہماری حفاظت فرما، کبھی کسی کو رسوا کرنے سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ اگر ہم کسی کی طرف ایک انگلی اٹھائیں 4 انگلیاں ہماری طرف بھی اٹھی ہوئی رہتی ہیں، اے اللہ اس سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ
کسی کی نظر میں گریں نہ گریں، لیکن تیری نظر میں گرنے سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ تو ناراض ہو گیا، ہماری زندگی بیکار ہو جائے گی، تباہ و برباد ہو جائے گی۔ اے اللہ آپ کی نظر میں اے اللہ اونچا بننے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ آپ کی نظر میں سرخرو ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تجھے راضی کرنے والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، تجھے خوش کرنے والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ یہ گھر نمازوں سے آباد رہے، قرآن کی تلاوتوں سے آباد رہے، اے اللہ ذکر و اذکار سے آباد رہے، اے اللہ درود شریف سے آباد رہے۔ اے اللہ اس کی توفیق عطا فرما۔ اللہ جتنے یہاں احباب رہتے ہیں سب کے لیے خیر کے فیصلے فرما۔ اللہ اس عمارت کی اوپر سے، نیچے سے، دائیں سے، بائیں سے، آگے سے، پیچھے سے، ہر طرف سے حفاظت فرما۔ اے اللہ جتنے بھی رشتہ دار یہاں حاضر ہوئے ہیں سب کی آمد کو قبول فرما، سب کی دعاؤں کو صاحب مکان اور یہاں رہنے والوں کے حق میں قبول فرما۔ اے اللہ اس مجلس میں علماء بھی ہیں، ائمہ بھی ہیں، اے اللہ ہمارے بزرگ احباب بھی ہیں، نوجوان بھی ہیں، اے اللہ سب کی دعاؤں کو، اور خاص طور پر میری مائیں بھی ہیں، بہنیں بھی ہیں، بیٹیاں بھی ہیں، سب کی دعاؤں کو صاحب مکان کے حق میں قبول فرما، یہاں رہنے والوں کے حق میں قبول فرما۔ اس گھر پر رحمت کی بارش کو جاری و ساری فرما، اور اس گھر میں برکتوں کا نزول فرما۔ اے اللہ بے برکتی سے حفاظت فرما۔ اے اللہ ان نعمتوں کے ملنے پر تیرا شکر بجا لانے والے بنے، اس کی توفیق عطا فرما، نا شکری سے ہماری حفاظت فرما۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ پر عمل کرنا آسان فرما۔ اے اللہ ہم سب کے جائز مقاصد کو پورے فرما۔ اے اللہ جو کچھ مانگا گیا ہے وہ عطا فرما، جو کچھ مانگنے سے رہ گیا وہ عطا فرما۔ اے اللہ ہماری اس دعا کو اپنے فضل و کرم سے اور اپنے حبیب پاک کے صدقے و طفیل قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔